अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को इस वक्त आप मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर ख़िदमत है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यकम शवाल रोज़ ईद से बकी की मज़लूमियत के उन्वान से चल रहा है और असल मौजू ये है कि ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारे बकी के उन्वान से क्या फ़राइज़ है और क्या हमें बकी के उन्वान से करना चाहिए। चूँकि ज़ाहिर है कि ये मसला इस कदर मुहिम है कि इस मसले के लिए हत्ता मज़हब शिया के जो पैरवान है, जो शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, हत्ता वो इस मसले को हल करने के लिए और उनके जज्बात जो बकी से वाबस्ता है और क्यों ना भी वाबस्ता हो कि हमारे अहम एतक़ादात का जुज़, बल्कि मैं ये कहूँ कि कुल है, असास है, मज़हब शिया के एतक़ादात की असास जो है वो इमामत है और उस जगह पर हमारे अइम्मा अरबआ यानी चार अइम्मा की क़ुबूर है और दूसरी तरफ से हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की इकलौती बेटी हज़रत ख़ातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी क़ब्र अक़दस भी उसी जगह पर वाक़या है। अलबत्ता इख्तिलाफ़ात मौजूद है अपनी जगह पर, लेकिन यह है कि बहरहाल वो कब्रिस्तान मंसूब है। और उसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन के क़ुबूर, शुहदा के क़ुबूर, इस्लाम के अज़ीम शहीद उनके क़ुबूर और अस्हाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला के क़ुबूर भी वहाँ पर मौजूद है। यानी गोया बात यह है कि हमारे जितने भी इस्लामी एतक़ादात है और इस्लामी एतक़ादात में जो अज़ीम शख्सियात है वो वहाँ पर मदफून है और एक ज़ालिम और जाबिर और काफिर हुकूमत ने एतक़ादात इस्लाम पे हमला कर दिया है। यानी गोया जैसे बहुत सारे हमारे उलमाए अहले तसन्नुन ये फरमाते हैं कि शिया असहाब के मुनकिर है, ये असहाब को नहीं मानते। तो हम तो कह रहे हैं कि हम असहाब को मानते हैं और असहाब की हमारे मानने की भी यही सबसे बड़ी दलील है कि हम जो है वो बकी के मामले में आपसे ज़्यादा जिद्दी तर है। आपका सिर्फ ज़बानी हद तक है। मज़हब शिया अमली तौर पर भी इस मसले पर जिद्दी है और ये पूरी दुनिया में जो है वाज़ेह है। आप देख रहे हैं जहाँ पर भी शियों कंप्लेन दाखिल हुई है, यानी जिसने कंप्लेन दाखिल किया वो शिया होगा। आज तक किसी अहले तसन्नुन ने गालिबन मैं कह रहा हूँ कोई कंप्लेन दाखिल नहीं की होगी, यानी राय दर्ज नहीं की होगी। कंप्लेन है तो वो अगर कोई कमेटी है कि जो बकी के आज़ादी के लिए तश्कील हुई है, आप जाके देखेंगे वो शिया है, टोटली शिया है। यानी 100% जो है उसमें शिया ही शिया है। चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जहाँ ह्यूमन राइट्स के उन्वान से उन्होंने इस मसले को दर्ज किया, वो सब के सब शिया है। और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि वहाँ पर जलूसें जो निकलती हैं उनके भी सरबराह शिया होते हैं। और हिंदुस्तान में जो कोशिश हो रही है, मखसूसन शहर लखनऊ में और दीगर शहरों में जो मोमिनीन है हिंदुस्तान के, वो शिया है। तो गोया कि ख़ुद बकी का मसला, यानी बकी का मसला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी वहाँ पर शामिल है और असहाबे किराम भी शामिल है। यानी जो राह रसूल में शहीद हो जाए, रसूल के साथ जंग होते हुए कोई काफिर है या मुशरिक है, रसूल से जंग कर रहा है, शहीद हो गया रसूल के रिकाब में, वो शख्स यकीनन बेहिश्ती है। इस किस्म के सहाबी है
یہ بھی نہیں ہے کہ بس صرف برائے نام صحابی ہو، عظیم القدر عظیم الشان صحابی وہاں پر مدفون ہے، عظیم الشان صحابی جو وہاں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ خاندان اہل بیت وہاں پر ہے۔ تو گویا کہ مذہب شیعہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہے اور ہم اصحاب کرام کو عظیم مانتے ہیں، تو اس مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ مذہب شیعہ کا طور امتیاز ہے کہ وہ صحابی مانتے ہیں، گویا صحابیت کا کوئی درجہ ہو تو صحابی یقیناً ہے اور مانتے ہیں۔ صحابی تو ان کا احترام واجب ہے امت پہ، اور اہل بیت علیہ السلام وہ بھی ہے۔ تو گویا کہ اس قبرستان کے پس منظر وہ احترام ہے جو اسلام کے لیے ہے، اور وہ عظیم شخصیات ہے کہ جن کے قبور اس قبرستان میں واقع ہے، اور ایک ایسی گورنمنٹ نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی قبور کی بے احترامی کی ہے، حد تک کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں، قبور کو مسمار کر دیا۔ دہشت تو دہشت، وحشت اس کو کہیں کہ اس قدر وحشی ہے کہ زندوں کے اوپر تو ویسے بھی وہ رحم نہیں کرتے، حتیٰ قبرستان میں جو افراد ہے جو کہ دار دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان پر بھی رحم نہیں کرتے۔ وحشی ہے، اس قدر وحشی ہے کہ جس کی کوئی حد انتہا نہیں۔ اس گورنمنٹ نے جا کے وہاں پر قبضہ ڈال دیا ہے اور یہ ظلم کر چکے ہیں، اور امت مسلمہ میں شیعہ ہی ہے کہ جو آواز اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر شیعہ بھی جس قدر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، شاید اس میں اتنی آواز نہیں اٹھائی، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ آواز کچھ زیادہ اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔ البتہ جو حالات ابھی پیش آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے کل کے پروگرام میں بھی ہم گفتگو کر چکے تھے، اتفاق بین المسلمین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اتفاق بین المسلمین نہایت ہی ضروری اور لازمی ہے اس امر کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج ہم نے گفتگو کے لیے ہم دعوت دے چکے ہیں حجت الاسلام المسلمین علامہ شمس الحسن حسینی صاحب اٹک پاکستان سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے۔ اور کنٹرول روم سے میسج آیا ہے کہ خوشبختانہ قبلہ کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، بالکل خیریت سے۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے یہ وقت دیا اور اس مہم موضوع پر آپ نے آمادگی اختیار فرمائی اور تشریف لائے۔
آپ سب کا ہی بہت شکریہ، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فردن فردن آپ کا یہ جو قدم ہے، آپ کی یہ جو اقدام ہے، یہ انشاءاللہ جہاد میں اور احسن اقدام میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کی دعاؤں کے۔ میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، سوالات کا سلسلہ، اور ظاہر ہے مومنین بھی منتظر ہوں گے۔ گزشتہ یکم شوال سے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور آج خوشبختانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو قبلہ میں پہلا سوال بقی کے عنوان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہے، اور جہاں اہل بیت کے فضائل رسول اللہ کے زبانی امت مسلمہ تک پہنچی، لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ میں سے کچھ لوگوں نے جا کے بقی کی ویرانی کر دی اور قبور اہل بیت علیہم السلام، بلکہ نہ فقط اہل بیت بلکہ اصحاب کی قبور کو بھی ویران کیا۔ تو اس عنوان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اتنے فضائل کے باوجود بقی کو کیوں ویران کیا گیا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں سامعین، ان کی خدمت میں بس یہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ جنت البقیع کا مسئلہ جی، فقط شیعہ مسئلہ نہیں ہے، صحیح، فقط پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، جی، فقط ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، صحیح، فقط چند ممالک کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے، ایک پورا نظریہ ہے، جی، جس کے تحت جنت البقیع کے جو مزارات ہیں اور اس کی جو حرمت ہے اور جو اس کا تقدس ہے، اسے پامال کیا۔ صحیح، اگر آپ تاریخ کے آئینے کو کھول کر دیکھیں اور تاریخ میں آپ تھوڑا سا فرق ریزی کریں، اور آپ کو یہ بات پتہ چلے گی خود بخود کہ جی، کون لوگ تھے جو شروع سے محسنین اسلام کے نقوش کو مٹانا چاہتے تھے، صحیح، بالکل، کون لوگ تھے جو شروع سے اللہ کی مقرب ترین ہستیوں کو، ان کے نقوش کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو، ان کے فرامین کو، ان کی گزری ہوئی پاک زندگیوں کو صحیح، لوگوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ جی، وہ کون لوگ تھے؟ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو سوال ایک عام سوال ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اتنا آسان ہے کہ جس طرح یہ سمجھ لینا جی، کہ آج سورج کب نکلے گا اور کب غروب ہوگا، صحیح، یا بالکل، سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں پر غروب ہو جاتا ہے، یہ ایسے یقین، آسان ہے۔ صحیح، یہ پوری وہ سوچ ہے جو اس وقت سے رحمان کے نمائندوں کو ختم کرنے کے لیے شیطان کے نمائندے کرتے رہے۔ واہ، بالکل، بے شک، بے بات شک، اتنی سی ہے، کوئی اس صحیح، میں تفصیل میں جانے والی بات نہیں ہے۔ یقین، بات اتنی سی ہے، ہمیشہ رحمان کے نمائندے کو شیطان کے نمائندے کا سامنا رہا۔ صحیح، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ اوپر سے ہیں ذرا آپ۔ حضرت جی، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل، اس پہ آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم کو کس نے آگ میں ڈالا؟ صحیح، حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلے میں کون تھا؟ جی، جی، بالکل، اور پھر آگے حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں کون تھا؟ حضرت آگے چلتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کون تھا؟ محمد، جی، بنی اسرائیل جن کے اندر اتنے زیادہ انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، صحیح، ان کے اندر کس نے یہ سوچ پیدا کی کہ یہی جو نبی ہے اس کو قتل بھی کرے، جی، اس کی توہین بھی جائز ہے، اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے، اور پھر اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا بھی جائز ہے؟ جی، اس سے آپ آگے آ جائیں، صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ بے شک، کیا کچھ نہیں کیا۔ اس سے آگے آپ آ جائیں، رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ جی، بالکل، اور پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ، میں بعض اوقات جو ہے وہ ایک یہ حدیث پڑھ کے، یہ جملہ پڑھ کے میں روتا ہوں، جی، یقیناً آپ کی بھی آنکھیں اشکبار ہو جائیں گی جی، محبت علی میں۔ صحیح، اور جو بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ مولا کی محبت میں یہ بات سن کے روئے گا۔ کتنا مشکل وقت بھی تھا۔ جی، ایک دفعہ مولا متقیان گھر میں تشریف لائے جی، اور فرمایا السلام علیکم گھر میں آ کے کیا، اور فوراً بی بی نے سوال کیا، جی، پاک بی بی نے جی، سوال کیا، یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے سنتے ہیں؟ یہ کیسے جملہ سن لیا آپ نے اور میں نے کیسے پڑھ لیا؟ اللہ بہت اکبر، مشکل ہے۔
बेशक। या अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला ने सर झुकाया और इमाम की आंखें नम हुई, अल्लाह। और नमदार आंखों से अली इब्न अबी तालिब ने जो जुमला कहा, इमाम ने फरमाया कि सैयदा, आप कहती हैं लोग मुझे सलाम नहीं करते। फरमाया मैं लोगों को सलाम करता हूँ, लोग जवाब नहीं देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी बेशक सोच है ना, आप इसको जी जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आप इसको सोच के साथ मिलाएं। जी, बिल्कुल ऐसी। इधर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के अंदर ज़रब लगती है और जी। मौला मुत्तकियान 3 दिन बाद उसके बाद शहादत होती है, और इधर अमीर शाम के दरबार में लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि जी। क्या अली मस्जिद में जाते थे तब मस्जिद में ज़रब लगी। अल्लाह जी। जी, तो फिर बीबी सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ क्या किया? 40 कब्रें तारीख के अंदर, हदीस के अंदर तारीख का हिस्सा हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने पाक बीबी की बनाई। अल्लाह अकबर। वो 40 कब्रें क्यों बनाई? रात की तारीकी में जनाजे को क्यों उठाया? अल्लाह। बीबी की जिंदगी में बीबी को किस किस ने तकलीफ दी, और बीबी ने क्या किस किस के बारे में कहा कि वो मेरे जनाजे में ना आए? अल्लाह अकबर। कौन कौन अली इब्न अबी तालिब को साथ लेकर आया, कहा कि सईदा से कहें कि हमें माफ कर दे? बेशक। किस किस ने सईदा ज़हरा को तकलीफ पहुंचाई? जी। किस किस ने सईदा ज़हरा के दरवाजे पर आग लगाई, जिस दरवाजे पर लोग अल्लाह आयत तहरीर पढ़ते थे? बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते थे तो आयत तहरीर पढ़ते थे, बेशक। और रसूल का कलमा पढ़ने वाले उसी रसूल की बेटी के दरवाजे पर आग लेके जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं क्या बयान करूं? आपने तो ये बात करके आज एक गुफ्ती रग को छेड़ दिया है, मैं क्या बात करूं आपके मौला साथ? आपको सलामत रखे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, एक इज्तिमा में मैं बात कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि मौलाना साहब, रसूलुल्लाह की 4 बेटियां थी, हमारा अकीदा है। जी। किसी अहले सुन्नत भाई का अकीदा था। सही मैंने कहा हम आपके अकीदे का एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात का मुझे जवाब दें आप, सही। 4 नहीं 10 भी होती, उनके साथ ये करना था जो रसूल की सईदा ज़हरा के साथ किया। ओह अल्लाह अकबर। आप कब की जन्नतुल बकी को रोते हैं, ये कहते हैं कि ये क्या हुआ, ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, क्या हुआ? आप अब पीछे से बात लेकर आए। इसी जन्नतुल बकी के अंदर जिगर गोशे बतूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जब जनाजा लाया गया तो क्या किया? अल्लाह अल्लाह। हसन के जनाजे के साथ क्या किया? बेशक। ये बातें तो तारीख का हिस्सा हैं, इन बातों को तो ना आपने इजाद किया है, ना मैंने इजाद किया है, बेशक। ना कुछ छुपा सकता है, और ना किसी के अंदर इतनी जुर्रत है। जी। लोगों ने रावी खरीदे, लोगों ने मकतबे खरीद लिए, लोगों ने लोगों को खरीद लिया, और लोगों ने बड़े बड़े महाज खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन कभी भी अब मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को रोक नहीं सके। बेशक। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, क्या वो लोगों को याद नहीं है? जी। कहा कि अगर कुरान में हमसे नफरत का हुक्म होता जी तो इतनी ज्यादती हमसे न की जाती जितना हमसे मोहब्बत की बिना पर, हुक्म की बिना पर हम पर अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो ये जन्नतुल बकी, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, जन्नतुल बकी एक दिन की कार्रवाई नहीं है जी कि हम जन्नतुल बकी से शुरू करें और जन्नतुल बकी पर खत्म कर दें। नहीं, ये वो शुरू से कार्रवाइयां चलती आ रही हैं जी। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नुमाइंदे के साथ ज्यादतियों की, और फिर वो आज तक चलती आ रही हैं। ये जन्नतुल बकी की सूरत में हो, या वो इसके दाइश के बनने के बाद सहाबाए कराम के जो रोजे हैं, उनके जो मज़ार है, उनको शहीद करने वाली बात हो, या अमेरिका का इराक पर हमला हो और इराक के अंदर जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने आपको पता है जी। या शाम के अंदर जो दाइश अमेरिका ने उतारी और उसके बाद जो शाम के अंदर गुमसान की जंग हुई और जो कुछ कत्लेआम हुआ वो आपके सामने जी। जन्नतुल बकी भी उस दिन से सिलसिला शुरू हुआ। ये सारा पस मंजर आपको बयान करने का मतलब ये था। जन्नतुल बकी जब से ये आले सऊद, जब से ये जो आले सऊद हैं, आले यहूद जो हैं, ये लोग जब से अरब पर मुसल्लत हुए और फिर उससे पहले खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, फिर ये लोग आए, इन लोगों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। अब जाहिर है इनको रहने के लिए यहूदो नसारा की मदद और इमदाद की जरूरत है, उसके बगैर ये लोग रह नहीं सकते थे यकीनन, इसके बगैर उनको मानता कोई नहीं था। बिल्कुल आज के दौर के अंदर भी आप देख सकते हैं जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब के ममालिक हैं, उनकी हरकतें, उनके तरीकाकार किसी सूरत में भी इस्लाम को प्रमोट करने या इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा यकीनन। ठीक है, और यही काम जन्नतुल बकी के अंदर किया गया
पाक बीबी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत, ये बात चलते जाए, हजरत खदीजा कुबरा का मकबरा था, हजरत अबू तालिब का मकबरा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकबरे थे। एक जन्नतुल बकी है और एक जन्नत मुअल्ला है मक्का के अंदर, और ये जन्नतुल बकी मदीना के साथ। ये सारी की सारी इन लोगों ने जो सूरत हाल की वो लोगों के सामने। मेरा सवाल ये है, मैं छोटा सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ और फिर आपसे और सवाल लूंगा। मेरी गुजारिश ये है, मुझे आप एक बात का जवाब दें, सिर्फ एक बात का जवाब दें कि ये मैटर नहीं है कि बेटियां कितनी थी या कितनी नहीं थी जी। मैटर ये है कि अगर 10 भी होती तो उनके साथ ये करना था। अल्लाह अकबर। मैटर ये है कि अगर इस्लाम के अंदर मकबरा बनाना जायज नहीं है, इस्लाम के अंदर मिज़ार बनाना जायज नहीं है जी, तो बाप की मिज़ार के साए में बेटी की कब्र वीरान पड़ी है। अल्लाह अकबर। आज मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी और आपकी बेटी दूर की बात है, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी मुल्क की बेटी अगर हम बाहर देख लेते हैं, हम कहते हैं ये औरत है, इसका एहतराम करना चाहिए और इसकी बेहतरामी नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई मसला हो भी तो हम कम से कम उसके बाप के सामने वो मसला डिस्कस नहीं करते कि ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। इज्जत और एहतराम करते। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कब से शहीद हुई जी जी, उनका मिज़ार बनाया गया, उनके बाप के साथ बनाया गया जी। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ ना बनाया गया और जाकर बना दे, लेकिन साथ क्यों बनाया गया? वो कहते बाप की रूह है, बाप की रूह को सुकून पहुंचेगा, उसकी यादगार आज तक चल रही है, वो बरसी भी बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जी। बिल्कुल। तो कितनी मजलूमियत है पाक सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अल्लाह अकबर। बाप के जो कब्र है, उस जो मिज़ार है, उसके साए में बेटी आज भी धूप में। अल्लाह अकबर। ये किस तरीके से हम बर्दाश्त कर लेते हैं? हमारा जिगर फटता है। लिहाजा जन्नतुल बकी का मसला फकत एक मुल्क का मसला या एक मसलक का मसला नहीं है। जन्नतुल बकी के मसले के अंदर मैं एक लाइन खींचने लगा हूँ, शायद ये आपने जुमला से पहले ना सुना हो। जन्नतुल बकी का मसला हक और बातिल का मसला है। सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी का मसला गैरत और बेगैरती के दरमियान का मसला। बिल्कुल बिल्कुल। जन्नतुल बकी का मसला इस्लाम और कुफ्र के दरमियान का मसला। यकीनन। वो लोग कैसे अपने आप को मुसलमान कहला लेते हैं कि जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उसी रसूल की बेटी के मिज़ार को मस्मार करते हैं जी। मैं ये पूरी दुनिया के मुसलमान जो हुक्मरान हैं उनसे मेरा ये सवाल है, आप किस तरह अपने घरों में आराम से सो जाते हैं जी जी? क्या आपको जन्नतुल बकी का मसला नजर नहीं आता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़िबला मौला आपको सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत तज्ज़िया आपने फरमाया मज़लूमियत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं क़िबला एक सवाल मज़ीद आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया कि दर हकीकत ये मसला जो है हक़ और बातिल का मसला है, ये इस्लाम और कुफ्र का मसला है। तो इस उन्वान से मैं सवाल करूँ कि बकी का मसला जो है ज़्यादातर जो आजकल रंग है और ज़्यादातर जो गुफ्तगू करते हैं वो यकीनन शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। दरहाली के ख़ुद अहले सुन्नत अहले तसन्नुन भी इस चीज़ के कायल है और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। तो क्या उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए? दरहाली के अगर हम देखते हैं तो उम्मत जो है वो काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीनन ज़्यादा खामोश है, यानी खामोशी इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ से अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार भी है। तो क़िबला इस पर भी अगर एक रोशनी आप फरमाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है जिसकी जानिब हम में से बहुत से लोगों की तवज्जो नहीं है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और पाक बीबी यकीनन आपको इस पर इसका अजर कसीर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अर्ज ये है कि जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये एक खास फिरके का मसला नहीं है, खास मसलक का मसला जी। बिल्कुल। बात यह है कि दूसरे लोग इसके अंदर शामिल क्यों नहीं हो रहे, उसकी वजूहात क्या है? सही माजरत के साथ उसकी बहुत सी वजूहात है। पहली वजह यह है कि अगर अल्लाह फरमाए, अब इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश है, लोगों के अपने अपने अकीदे हैं, मैं आप तशय्युअ का अकीदा बयान कर रहा हूं जी जी। अगर रसूलुल्लाह की जबान से अल्लाह ताला फरमाए कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, ऐसे ही है बेशक। और अगर रसूलुल्लाह की जबान से, मैं इसलिए कह रहा हूँ रसूलुल्लाह की जबान क्यों कह रहा हूँ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے فیصلے کے مطابق وما ينطق عن الهوى کے مصداق ہیں. جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوتی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، آپ کے ہونٹ بھی آپس میں حرکت نہیں کرتے. سبحان ٹھیک ہے، اللہ، یہ سبحان عقیدہ ہے اللہ. الحمدللہ. جی تو جو رسول اللہ فرمائیں گے سمجھو کہ وہ اللہ نے فرمایا ہے. بے شک. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اچھا، اب آپ اس طرف اگر متوجہ ہوں، جی جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موقع آتا ہے دوسروں کو بھائی بنانے کا ایک دوسرے کا، تو سب کو سب کا بھائی بنا دیتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا وقت. جی جی لیکن جب علی ابن ابی طالب کی باری آتی ہے اور مولا رسول اللہ کی جانب دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب بتائیں، اب اس سے بڑھ کر میں کیا بیان کروں؟ آپ دنیا اور آخرت میرے بھائی ہیں جی. اور پھر جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ آپ کا کوئی ہمکف نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے اور شک. جب تک سیدہ زہرا رہتی ہیں اس وقت تک علی ابن ابی طالب کسی اور کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہو. بے شک. ایسے ہی جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہونے تک جی رسول اللہ نے کوئی اور شادی نہیں کی. بے شک بے شک. یہ بڑی باتیں توجہ طلب ہیں، بڑی سادہ باتیں لیکن بڑی توجہ طلب ہیں. یقیناً. اب بات یہ ہے کہ اتنے سارے معاملے کے باوجود تاریخ نے، لوگوں نے ایک سوئی کا ذکر کیا کہ جناب وہ سوئی فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی اور رسول اللہ کے نور سے وہ سوئی نظر آ گئی جی اور فلاں نے وہ سوئی اٹھا لی. تو 1,24,000 کے مجمع کے اندر علی کا ہاتھ اٹھاتا ہوا من کنت مولا کا جو فیصلہ تھا، من کنت مولا کا جو اعلان تھا، وہ نظر نہیں آیا، وہ نہیں سنا لوگوں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بالکل. میں شیعہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا. یقیناً. اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو چوتھا کیوں مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتے؟ صحیح سوال ہے نا. جی بالکل. تمام ناظرین کے سامنے یہ سوال ہے نا کہ یقیناً. رسول اللہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں. اگر میں یہاں شروع ہو جاؤں تو شاید آپ کے 10 پروگرام اس پر کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ کی کتنی حدیثیں ہیں علی ابن ابی طالب کی خلافت کے بارے میں کہ میرے بعد وہ سبحان خلیفہ اللہ. ہوگا. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، چوتھا مانتے ہیں. جی چوتھا بھی ماننے کی مجبوری یہ ہے کہ اگر چوتھا نہیں مانیں گے تو شاید ہمارا ایمان کا باقی نہیں رہے گا. صحیح. بالکل کسی بالکل. نے شوق سے چوتھا نہیں مانا جی جی، ایمان باقی نہیں رہے گا. آئے لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس جب علی کو خلافت دی، علی کے پاس تو رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں، امام ہیں، لیکن ظاہری خلافت جب علی کو دی تو آئے لوگ علی ابن ابی طالب کے پاس جی کہ جی جب اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو لوگ اسلام کو تو بالکل حلیہ بگڑ چکا ہے، کل لوگ اس کو کوئی اور نام دینا شروع کر دیں گے، تو آپ مہربانی کریں، شفقت فرمائیں اور یہ خلافت قبول کر دیں. بالکل. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آپ فرامین آپ کے سامنے ہیں کہ مولا نے کیا فرمایا کہ اس کی اہمیت میرے سامنے جو ہے وہ کس طرح ہے. خلافت کی اہمیت، جی حکومت کی اہمیت، اقتدار کی اہمیت علی کے سامنے کس طرح ہے. وہ پھٹا ہوا جوتا میرا لے آؤ، اس پھٹے ہوئے جوتے پہ جو پیبند لگاتا ہوں، جس کو اتنے پیبند لگ چکے ہیں کہ دوبارہ کوئی اور پیبند لگ نہیں سکتا، اس کے برابر میں اس خلافت کو نہیں سمجھتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض اس علی ابن ابی طالب کے ساتھ جی ان کو بھی چوتھا مانا، وہ مجبوری کے ساتھ مانا. میں بے بانگ دول کہہ رہا ہوں، میڈیا پر بات کر رہا ہوں، جی. ایک لفظ کا میں بے شک. چوتھا مانا مرضی سے مانا. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا، اب اس سوال کا گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ جی وہ لوگ کیوں نہیں شامل ہوتے اور یہ نہیں ہوتے. جی میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، واہ میں معذرت، بہت شاید کچھ لوگ خوبصورت ہماری فکر ہے ناراض ہو ماشاءاللہ. جائیں، بے شک. ہمارے کچھ لوگ بھی اس مسئلے میں مخلص نہیں ہیں. جی جی اپنے یقیناً. لوگ ہمارے وہ جی سمجھتے ہیں کہ شاید جناب جنت البقیع کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ 4 دن آئیں، زندہ باد مرد آباد کریں، روڈ بلاک کر دیں، لوگوں کو اعلان کر دیں اور بس اپنی احتجاج کی آواز پہنچا دیں اور بس جنت البقیع کا مسئلہ حل ہو گیا. جی. کسی ملک کے جب ذاتی تعلقات خراب ہوتے ہیں، کسی ملک کے ساتھ جب ذاتی طور پر مصیبت بنتی ہے اور مسئلہ بنتا ہے تو آپ صحیح. پورے ملک کو بند کر دیتے ہیں، جی آپ پورے علاقوں کو بند کر دیتے ہیں، حکومتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، ملک کی ذاتی جو مسائل ہوتے ہیں. جی جی ابھی آپ کے سامنے پاکستان کا مسئلہ ہے، جی بالکل. ایک پارٹی اور کہہ رہی ہے، دوسری اور کہہ رہی ہے، اور وہ جو ان کا سرپرست ہے امریکہ بہادر وہ اور کہہ رہا ہے. جی جی بالکل. تو کیا آپ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو مزارات ہیں، قائمہ علیہ السلام کے جو مزارات ہیں، وہاں پر جو صحابہ کرام کے جو مزارات تھے، خاندان رسول کے مزار تھے، بنی ہاشم کے جو مزار تھے، ان کے منہدم کرنے کی اتنی قیمت بھی نہیں لگا رہے؟ بے شک بالکل.
یہ دنیا کے اندر شیعہ ذمہ داروں سے میں سوال کر رہا ہوں اور کسی سے سوال نہیں کر رہا. جی دوسری بات، جی اب وہ کیوں نہیں درمیان میں آ رہے کہ جی وہ جیسے ہمیں اہمیت دیتے ہیں، یہ جیسے ہم اس پر پروگرام کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ جی ان کی مجبوری ہے. صحیح. ان کی مجبوری میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں. جی ان کی دو مجبوریاں ہیں. پہلی مجبوری یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جیسے پیش کرنا چاہیے. یقیناً یقیناً صحیح ہم نے اس مسئلے کو ثانوی حیثیت دی ہے. جی کیا آپ نے معصوم کا قول نہیں سنا کہ آپ لوگ یہ جو کیا کہتے ہیں اگر ایام سیدہ زہرا نہ منائے تو لوگ اس طرح بھول جائیں گے جس طرح لوگ غدیر خم کو بھول گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جی دیکھیں نا، اگر آپ نے ولایت علی کو اس طرح بیان نہ کیا جس طرح بیان کرنے کا حق ہے تو لوگ ولایت علی پہ تقسیم ہو جائیں گے. آج کیا لوگ ولایت پہ تقسیم ہیں یا نہیں ہے دنیا کے اندر؟ جی جی بالکل بالکل. مطلب ولایت کو بیان نہیں کر سکے نا. جو اصل ہمارا مقصد تھا، جو اصل پاک بی بی کی قربانی تھی، جو اصل کربلا کا مارکا تھا، جو اصل امام حسن کے جنازے پہ تیر برسانے کی وجوہات تھی، وہ یہی امامت تھا نا. جی وہ یہ اسلام یہ اسلام کا مسئلہ تھا کہ کون اسلام کو آگے لے کے چلے اور کون اسلام کو نہ لے کے چلے. یہ جو تھے یہ اسلام کو اللہ کی مرضی سے لے کے آگے چلنا چاہتے تھے، وہ جو تھے وہ اسلام کو اپنی مرضی سے آگے لے کے چلنا چاہتے تھے. لہٰذا انہوں نے سب کچھ کیا. جی تو ہم نے اس مسئلے کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح ہمیں بیان کرنا چاہیے تھا. یقیناً. پہلی بات. بالکل. دوسری بات وہ ان کی مجبوری کیا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ان کی مجبوری ہے کہ سعودی عرب نے جب یہ حکومت آئی تو اس نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی دنیا جہان کے اندر. جی جس فرقے سے آج وہ جس کی اونرشپ قبول نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا، ہم نے اپنی حکمرانی کے لیے کیا تھا، اقتدار کے لیے کیا تھا، اور ابھی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم سے غلطی ہوئی. یہ شاہ سلمان جو ان کا ولی عہد ہے اس نے علل اعلان کہا ہے. جی ٹھیک. اور اب اگر یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ گلی گلی کے اندر نکلے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحیح ظاہر ہے اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں جگہ جگہ پر، تو اس سے اختلاف ہے یا اس کے ہم حمایتی ہے وہ بات کا مسئلہ ہے. جی اب بات یہ ہے کہ اگر وہ نکلتے ہیں پاک بی بی کے روزے کے حوالے سے جی صحیح تو ان کو بات مل جاتی ہے، ان کو پھر ان لوگوں کو ماننا پڑتا ہے جن لوگوں نے شروع میں سیدہ زہرا کی جو ہے وہ عزت اور احترام نہیں کی. اللہ اکبر اللہ مسئلہ اکبر. یہاں رکتا نہیں ہے. جی میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ مسئلہ یہاں رکے گا نہیں. پھر جی اس مسئلے نے پھر جانا ہے وہ وہاں تک، دربار تک. واہ بہت خوبصورت فکر دی ہے قبلہ، مسئلہ یہاں رکتا نہیں. بہت خوبصورت اب فکر. اگر یہ آپ کے ساتھ جی یا میرے ساتھ یا جنت البقیع کے مسئلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، جی بیان دینا الگ بات ہے. صحیح. بیان دینا الگ بات ہے، میدان میں کھڑا ہونا الگ بات ہے. جی ٹھیک ہے. بیان تو کوفہ والے بھی دیتے تھے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. بالکل بالکل. بیان تو سب لوگ دیتے تھے. میدان میں کتنے لوگ کھڑے تھے؟ وہی جن کو آج آپ بھی روتے ہیں اور میں بھی روتا ہوں. بے شک وہی بے شک. شجاعت اور بہادری کی دلیلیں پوری دنیا دے رہی ہے. میدان میں وہی کھڑے تھے. تو بیان دینا کافی نہیں ہے، بات میدان کی. اب اگر وہ میدان میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، میں ایک نظریہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آپ کو اس کے اندر اس کا جواب مل جائے گا. نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے، وہ تم کہتے ہو کہ بات یزید سے شروع کرو اور یزید تک ختم کر دو. صحیح. ہم کہتے ہیں کہ اگر یزید تھا تو کوئی یزید گر بھی تھا. واہ بالکل. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی. ہم کہتے ہیں کہ یزید اکیلا نہیں تھا، اس کو کوئی یزید بنانے والا بھی تھا. جی جی بے شک بے شک. واہ. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع سے مسئلہ شروع کرو اور جنت البقیع تک ختم کر دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی بالکل. لیکن ظاہر ہے جب باہر نکلیں گے لوگ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ جنت البقیع کو کس عقیدے کی بنیاد پر، کس نظریے کی بنیاد پر، کس سوچ کی بنیاد پر جنت البقیع کو مسمار کیا گیا. صحیح. معذرت کے ساتھ. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی جواب یہ ہوگا، بہت بھاری جملہ کہنے لگا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، جی ذرا اس جملے کو برداشت کیجیے گا، اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. سلام. جواب اس کا یہ ہے، جواب یہ ہے کہ یہ تو قبر ہے. جی. یہ تو مزار ہے جو مسمار کر دیا ہے. جی. وہ جس میں اطہر جو اس قبر کے اندر ہے اس کو مسمار کرنا اگر اتنی برائی ہے تو جب وہ جس میں اطہر دنیا میں موجود تھا اس کی جب قدر نہیں کی گئی تو اس مزار کی کیا اہمیت ہے پھر؟ واہ بے شک
جب جس میں اثر جو دنیا کے اندر موجود تھے پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جب ان کے دروازے پر آگ لے کر جانا جائز ہے اللہ اکبر، لوگوں کے اللہ نزدیک، اکبر، تو پھر انہی لوگوں کے نزدیک یہ ان کے مزار بھی مسمار کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے جب شک، امت نے، جب میں نے اور آپ نے، جب امت کے ذمہ داروں نے وہ برداشت کر لیا، جی جی میں دربار سے بی بی کس طرح آئی کوئی بات نہیں، جی بی بی کے دروازے پر آگ کون لے کر گیا، وہ بھی رضی اللہ، جی فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ، جی، تو پھر مجھے بتائیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس مقابلے میں، اس کے مقابلے میں یہ تو چھوٹی بات ہے۔ بے شک، بے شک، بالکل، توجہ فرما رہے ہیں میری بات جی کی جانب؟ جی اور بالکل، آخری جملہ میں عرض کیا کروں گا، آخری جملہ میں عرض یہی کروں گا کہ اگر اس وقت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھائی جاتی، اللہ باتیں اکبر، کی جاتی اور لوگ اس کو اہمیت دیتے، جی آج کے دور کے اندر جو لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جی یہ ان کے ساتھ تو رضی اللہ بھی نہیں ہے، جنہوں نے آج یہ حرکت کی ہے جی ان کے ساتھ تو رضی اللہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جی جی تو بالکل، جب انہوں نے حرکت کی تھی، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ چونکہ قاتل وہی تھا، یا صحیح، وہ چونکہ فلاں تھا، وہ چونکہ فلاں تھا رضی اللہ تھا، تو ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں؟ تو میرے بھائی ایک بات کا جواب دیں، میں ایک عالم دین ہوں جی اور آپ ایک اگر عام انسان ہیں، جی، تو آپ کا کیا ہوا گناہ بڑا ہے یا میرا کیا ہوا گناہ بڑا ہے؟ عالم کا، جی عالم دین کا، چونکہ وہ جی سمجھدار ہے نا، وہ بالکل، شریعت کو جانتا ہے، وہ بالکل، سمجھتا ہے، اس کا بالکل، گناہ بہت بڑا ہوا۔ جی اسلام کے ساتھ مذاق ہی یہ کیا گیا، لوگوں کو ڈیٹریکٹ کیا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا کہ نہیں جناب، اگر جو آپ کا سپریم لیڈر ہے وہ جو مرضی کرتا رہے اسے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اگر یہ غریب آدمی، عام آدمی اگر کوئی حرکت کرے گا اس کو آپ جا کے پکڑ لیں، صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ جی چونکہ قاتل رہی ہیں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ بات کے مسائل ہیں، وہ جی چونکہ رضی اللہ ہے، لہٰذا انہوں نے جو کیا ہے اب اس پر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی سمجھداری بھی نہیں ہے کہ آپ حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکیں۔ واہ، لہذا میری جی ساری بات کا مغز یہ ہے جی گفتگو کا کہ اگر جنت البقیع کے معاملے میں وہ شیعوں کے ساتھ چلتے ہیں، جی اگر جنت البقیع کے معاملے میں وہ شیعوں کے ساتھ حامی بھرتے ہیں، تو جی ان کو جنت البقیع والی کی زندگی میں رولانے والوں کو اور تکلیف دینے والوں کو بھی لعنت اللہ کہنا پڑتا ہے۔ جی بے شک، سبحان اللہ، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، نہایت ہی خوبصورت فکر آپ نے امت کو دی ہے، اور یقیناً اگر کوئی صاحب فکر ہے تو آپ کی گفتگو پر فکر کر لے گا تو یقیناً پوری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ قبلہ دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت چاہوں، لیکن وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پہ پہنچ چکا ہے۔ آخر میں قبلہ 1 منٹ کے ٹائم میں اگر کوئی میسج ہے، مختصراً میسج امت مسلمہ کے لیے بقی کے عنوان سے، تو قبلہ 1-2 جملے میں بسم اللہ کیجیے۔ وہ میسج وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قصاء کے اندر بیان فرمایا، جی یہ میری صحیح، بیٹی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ جس نے اس کو اکبر، تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اللہ جس نے اس اکبر، کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، اللہ جس نے اکبر، ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، بے شک، جس نے بے ان کی شک، بےزتی کی اس نے میری بےزتی کی۔ بے شک، جی فقط یہاں تک نہیں، فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہ اکبر، تمام امت کو یہی پیغام ہے، ہماری طرف سے گزارش بھی یہی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں، جی کہ آپ کے جتنے مسائل آج دنیا کے اندر موجود ہیں مسلمانوں کے، وہ جی فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کے ساتھ زیادتیوں کے حوالے سے ہیں۔ بے اگر آپ ان شک، کے ساتھ مخلص ہو جائیں، آپ کے سب مسائل حل ہو جائیں۔ بے شک، بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کریں۔ کربلائے مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے خاندان والوں کی طرف سے، بلکہ تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی امام حسین علیہ السلام ٹیم کے تمام اراکین کے لیے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ بس ہمارے میں حق میں آپ سے دعا آخری فرمائیں۔ گزارش ضرور کروں گا کہ جی بسم اللہ۔ میرے تمام خاندان میں سے میری نانی اماں غلام جنت اور میرے ماموں علامہ جہانگیر حسین صاحب کے لیے ضرور دعا فرمائیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جی اللہ قبلہ ان کو بری کرامت فرمائے۔ الہ امین، نائب و زیارہ رہیں گے انشاءاللہ۔ فی امان فی امان اللہ، اللہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ، اللہ فی حافظ امان قبلہ۔ اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ شمس الحسن حسینی صاحب، اٹک پاکستان سے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، بہت بڑی فکر دے دی، بہت بڑی فکر دے دی کہ کیوں آج جو ہے وہ
اہل بیت سے محبت کے دم بھرنے والے تو زیادہ ہیں، لیکن بقی کے معاملے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ اگر کھڑے ہو جائے بقی کے دفاع میں تو بات سے بات نکل آئے گی، اور حتیٰ بات جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گی کہ جو ان کے ہاں رضی اللہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی فکر کا مقام ہے در حقیقت، کہ آخر کار ان کے ہاں کتاب بھری ہے، اہل بیت کے فضائل میں روایات موجود ہے، لیکن اگر یہ آ جاتے ہیں اس میدان میں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کے راز بھی کھل جائیں گے جو ان کے پیشوا تھے اور جنہوں نے ظلم کیے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں خود آل سعود کے خلاف بھی شاید آواز نہیں اٹھانا چاہتے۔ خدا جانے کہ مسائل کیا ہے، خدا جانے، لیکن یہ لوگ اس کفر کے اس حکومت کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو بس یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب عمل نہ ہو اور صرف زبان کی حد تک ہو، وہ بھی زبان کے حد تک بھی کچھ لوگ ہیں، وگرنہ جو پورے لوگ ہیں وہ زبان کے حد میں بھی نہیں بیان کرتے، تو وہاں پہ جہاں وہ حضرات بھی جو صرف زبان کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بیکار ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا ڈرپوک ہے۔ ڈرپوک کی بھی بڑی مذمت کی گئی ہے اسلام میں، ڈرپوک کی بڑی مذمت ہوئی ہے کہ جو شخص ڈرپوک ہے حتیٰ اسے مشورہ بھی نہ لو، کسی مہم کام کے لیے جا رہے ہو ڈرپوک کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، ساتھ کیا ان کے ساتھ گفتگو ہی نہ کرو، مشورہ ہی نہ کرو۔ ڈرپوک آدمی ہے وہ آپ کو مشورہ بھی وہی دے گا کہ جو یقیناً شیطانی مشورہ ہے، اور یہ ڈرپوکی جو ہے یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ یعنی ڈرپوک انسان جو، اب یہاں پر کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، اسلام کے آپ چاہے جا کے آپ خیبر کو کھول لیں یا جا کے خندق کو کھول لیں یا جا کے مزید جنگوں کو کھول لیں، تو ان کے پیشوا بھی ڈرپوک ہی ہوا کرتے تھے۔ اور حتیٰ تفسیر در منصور میں تو یہاں تک لکھ دیا جلال الدین سیوطی نے کہ ایک شخص جو ہے ممبر پر کچھ بول رہا تھا، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ جو ہے جنگ بدر میں کہاں تھے؟ رسول اللہ جیسے زمین پہ آرام فرما رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تو اس نے کہا میں جنگلی بکری کی طرح بھاگ رہا تھا۔ یہ تفسیر در منصور کے جملے ہیں، آپ جا کے غور کریں، میں مزید جو ہے وہاں پر گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ جا کے خود دیکھ لیں کہ کون تھا وہ شخص جس نے کہا کہ میں جنگلی بکری کی طرح بھاگ رہا تھا، یعنی جنگ بدر میں۔ تو یہ خاندانی ڈرپوک ہے، اور ڈرپوکوں کے ساتھ ہمارا بھی کوئی لگاؤ نہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ اصل مسائل کا حل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔